वेलकम टू माइंड क्योर क्लिनिक। आज हम एक बहुत ही अहम और काफ़ी हसास मौजू पर बात कर रहे हैं। बड़ा अफसुर्दगी का आर्जा यानी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे एमडीडी भी कहते हैं। हमारा मकसद आज ये है कि इसकी तशखीस यानी डायग्नोसिस, उसकी अलामात, सिम्टम्स और ये कैसे शुरू होता है ऑन सेट, इन पहलुओं का ज़रा यूँ समझे तफसील से जायज़ा लें। जी बिल्कुल। तो जो मालूमात हमारे पास हैं उनकी रोशनी में कोशिश करेंगे कि ये जो एक पेचीदा सी हालत है इसकी एक वाज़ेह तस्वीर सामने ला सकें। देखें, ज़हनी सेहत के मामलात को समझना ये वाकई बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर एमडीडी जैसे मसाइल जो ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों पर असर डालते हैं। सही। तो आइए इस मौजू की तहों को ज़रा खोलते हैं और देखते हैं कि ये हालत कैसे ज़ाहिर होती है, कैसे पहचानी जाती है। अच्छा, सबसे पहले अलामात से शुरू करते हैं। जब हम बड़े अफसुर्दगी के आर्जे यानी एमडीडी की बात करते हैं तो दरअसल हम किन निशानियों या अलामात का जिक्र कर रहे होते हैं? जी, ये आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। देखें, बड़ा अफसुर्दगी का आर्जा ये सिर्फ उदास महसूस करने से कहीं ज़्यादा है। ये असल में अलामात का एक पूरा मजमुआ होता है, एक क्लस्टर ऑफ सिम्टम्स। और जो बात इसे रोज़मर्रा की मतलब आम उदासी से अलग करती है, वो इन अलामात का तसलसल और उनकी शिद्दत है। अच्छा, तसलसल और शिद्दत। जी, मालूमात यही बताती हैं कि ये अलामात मुस्तकिल होती हैं, तकरीबन हर रोज़ मौजूद रहती हैं, और ये फ़र्द के कामकाज, उसके ताल्लुकात, ज़िंदगी के दूसरे अहम पहलुओं पर नुमाया तौर पर मनफी असर डालती हैं। ये कोई वक्ती सी कैफियत नहीं होती। यानी ये सिर्फ मूड का उतार चढ़ाव नहीं है, बल्कि एक ऐसी हालत है जो कह लें काबू से बाहर महसूस होती है। बिल्कुल। आपने अलामात के मजमूए का जिक्र किया। क्या कुछ आम अलामात बता सकती हैं जो अक्सर देखने में आती हैं? जी बिल्कुल। सबसे नुमाया शायद वही मुसलसल और गहरी उदासी है, मायूसी का एहसास, या जैसे अंदर से बिल्कुल खालीपन महसूस होना। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत अहम चीज़ है वो ये कि बहुत से लोग उन चीज़ों में दिलचस्पी या खुशी महसूस करना छोड़ देते हैं जिनसे वो पहले लुत्फ उठाते थे। अच्छा। उसे एनहेडोनिया कहते हैं, और ये एमडीडी की एक, आप समझें, क्लीदी अलामत मानी जाती है। एनहेडोनिया? जी। फिर तवानाई में शदीद कमी, मतलब हर वक्त थकावट महसूस करना, ये भी बहुत आम है। छोटे छोटे काम करना भी बाज़ोकात पहाड़ जैसा लगता है। ये बात दिलचस्प है कि ये सिर्फ जज्बाती नहीं बल्कि जिस्मानी तौर पर भी महसूस होती है। थकावट तो हो गई, क्या नींद और भूख पर भी असर पड़ता है? मुझे याद है कुछ मवाद में इसका खास जिक्र था। जी हाँ, बिल्कुल। नींद के मसाइल तो बहुत ही आम है। कुछ लोगों को तो बेख्वाबी यानी इंसोम्निया हो जाती है, सो नहीं पाते, या रात को बार बार आंख खुल जाती है। होता है। जी, इसी तरह भूख और वजन में तब्दीलियां भी आम हैं। कुछ की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, वजन गिरने लगता है, जबकि दूसरों में भूख बढ़ जाती है, खास तौर पर वो क्या कहते हैं, गैर सेहत बख्श चीजों के लिए, और फिर वजन बढ़ने लगता है। अच्छा। तो ये फर्क भी जाहिर करता है कि ये आर्जा हर किसी में बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। सही। और इन जिस्मानी और जज्बाती अलामात के अलावा क्या सोचने समझने की जो सलाहियत है उस पर भी कोई असर पड़ता है? यकीनन। ज़हनी यानी कॉग्निटिव अलामात भी बहुत अहम है, जैसे तवज्जो मरकूज करने में शदीद दुश्वारी पेश आना, चीज़ें याद रखने में मुश्किल होना, फैसले करने में हिचकिचाहट महसूस करना, या लगता है कि जैसे वो फैसला कर ही नहीं सकते। कुछ लोग तो अपनी सोच को भी बहुत सुस्त रफ्तार या जैसे धुंधला सा महसूस करते हैं। और सबसे तशवीशनाक बात, जो कि बहुत संजीदा है, कुछ लोगों में नाउमीदी इस हद तक बढ़ जाती है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी बेमानी लगने लगती है, और फिर मौत या खुदकुशी के ख्यालात आने लगते हैं। ओह। जी, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी की अलामत हो सकती है। इस पर तो फौरी तवज्जो देना ज़रूरी है। ये जानना वाकई बहुत अहम है कि अलामात कितनी वसी हो सकती हैं, कितनी मुख्तलिफ हो सकती हैं, और उनकी शिद्दत भी जाहिर है मुख्तलिफ लोगों में या वक्त के साथ साथ बदल सकती है। बिल्कुल। तो जब ये तमाम अलामात या इनमें से कुछ मौजूद हों तो अगला कदम क्या होता है? यानी इस हालत की बाकायदा तशखीस कैसे की जाती है? ये लफ्ज़ तशखीस का मतलब क्या है इस तनाजुर में? तशखीस यानी डायग्नोसिस, ये एक मुनज़्ज़म अमल है।
یہ صرف ایسا نہیں کہ آپ نے علامات کی ایک لسٹ دیکھی اور ٹک لگا دیا۔ ایک مستند ذہنی صحت کا پیشہ ور جیسے کوئی ماہر نفسیات، سائکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ، وہ ایک تفصیلی کلینکل جائزہ، کلینکل اسیسمنٹ کرتا ہے۔ اچھا۔ اس جائزے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کیا فرد کی علامات، ان کی شدت، ان کا دورانیہ اور ان کا روزمرہ زندگی پر جو اثر ہے وہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر کے لیے جو قائم کردہ مخصوص تشخیصی معیارات ہیں، ڈائگنوسٹک کرائیٹیریا، ان پر پورا اترتا ہے یا نہیں۔ یعنی باقاعدہ معیار ہیں؟ جی ہاں، باقاعدہ معیار ہیں جو عام طور پر بین الاقوامی درجہ بندی نظام جیسے DSM ہے، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈرز، یا ICD، انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیزز، ان میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ صرف بات چیت نہیں ہوتی بلکہ ایک باقاعدہ طبی عمل ہے۔ کیا اس میں صرف مریض سے بات کرنا شامل ہے یا کچھ اور ٹیسٹ وغیرہ بھی کیے جاتے ہیں؟ بات چیت اور انٹرویو تو مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو پروفیشنل ہیں وہ فرد کی علامات کی پوری تاریخ لیتے ہیں، کب شروع ہوئیں، کتنی شدید ہے، کن حالات میں بہتر یا بدتر ہوتی ہیں۔ وہ فرد کی ذاتی اور خاندانی طبی تاریخ کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں، خاص طور پر خاندان میں ذہنی صحت کے مسائل کی موجودگی، سماجی حالات کیسے ہیں، کام یا تعلیم کی صورتحال کیا ہے، اور حال ہی میں کوئی زندگی میں اہم واقعات، سٹریسز تو پیش نہیں آئے، ان سب پر بات ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ لیکن جیسا آپ نے اشارہ کیا، بعض اوقات دوسرے ٹیسٹ بھی ضروری ہو سکتے ہیں۔ کس قسم کے ٹیسٹ؟ کیا ڈپریشن کا کوئی بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے؟ نہیں، فی الحال تو ڈپریشن کی تشخیص کے لیے کوئی خاص لیب ٹیسٹ یا برین سکین نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر جسمانی معائنہ اور کچھ لیب ٹیسٹ ضرور تجویز کر سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ ان طبی حالتوں کو رد کیا جا سکے جن کی علامات ڈپریشن جیسی ہو سکتی ہیں۔ اوہ، اچھا۔ جی، مثال کے طور پر تھائرائیڈ ہارمون کے مسائل ہیں، وٹامن B12 یا وٹامن D کی کمی ہے، خون کی کمی یعنی اینیمیا ہے، یا بعض اوقات کچھ نیورولوجیکل مسائل بھی ایسی علامات پیدا کر سکتے ہیں جو بالکل ڈپریشن سے ملتی جلتی ہوں۔ اچھا، یہ تو بڑا اہم نکتہ ہے۔ جی بالکل، تو ان امکانات کو رد کرنا تشخیص کے عمل کا ایک اہم حصہ ہے تاکہ یہ یقین ہو جائے کہ اصل مسئلہ واقعی MDD ہی ہے۔ یعنی علامات کی وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک درست تشخیص کتنی ضروری ہے تاکہ صحیح علاج شروع کیا جا سکے۔ یہ صرف ایک نام یا لیبل دینے کی بات نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ فرد اصل میں کس کیفیت سے گزر رہا ہے اور اس کی مدد کیسے کی جائے۔ بالکل، اور ایک درست تشخیص اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ دوسرے ممکنہ ذہنی صحت کے مسائل سے فرق کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بائی پولر ڈس آرڈر ہے، اس میں بھی ڈپریشن کی اقساط ہوتی ہیں، لیکن اس میں مینیا یا ہائپومینیا کی اقساط بھی شامل ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اب ان دونوں حالتوں کا علاج بہت مختلف ہے۔ اسی طرح شدید اینگزائٹی ڈس آرڈر کی علامات بھی بعض اوقات ڈپریشن سے ملتی جلتی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو تفصیلی جائزہ ہے اور درست تشخیص ہے، یہ مؤثر اور محفوظ علاج کی منصوبہ بندی کے لیے سمجھ لیں بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک پیچیدہ عمل لگتا ہے، کافی ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس عارضے کے آغاز یعنی آن سیٹ کی بات کریں، یہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس کا کوئی خاص پیٹرن ہوتا ہے؟ ہمارے پاس جو مواد ہے اس میں اس پہلو پر بھی کچھ بات کی گئی ہے۔ جی، آغاز کا جو تصور ہے وہ بھی کافی دلچسپ ہے اور کافی متغیر یعنی ویریبل ہے۔ MDD کسی بھی عمر میں شروع ہو سکتا ہے، بچپن میں بھی، جوانی میں، ادھیڑ عمری میں، یہ بڑھاپے میں بھی۔ کسی بھی عمر میں؟ جی، تاہم عام طور پر اس کا آغاز 20 یا 30 کی دہائی میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اچھا۔ اور آغاز کا طریقہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بالکل اچانک، سڈن شروع ہوتا ہے، اکثر کسی بڑے نفسیاتی دباؤ والے واقعے کے بعد۔ جیسے کسی پیارے کی موت ہو گئی، طلاق ہو گئی، نوکری چلی گئی، یا کوئی بڑا مالی نقصان ہو گیا، اسے بعض اوقات رد عملی افسردگی یا ری ایکٹیو ڈپریشن بھی کہہ دیتے ہیں۔ یعنی کسی خاص وجہ یا ٹریگر کے جواب میں۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ کسی وجہ سے ہی شروع ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں میں MDD کا آغاز بتدریج، گریجول ہوتا ہے،
اور بظاہر کوئی واضح بیرونی وجہ یا ٹریگر نظر نہیں آتا۔ اچھا، بغیر کسی وجہ کے؟ جی، علامات آہستہ آہستہ بڑھتی ہیں، شاید مہینوں یا سالوں کے دوران۔ فرد خود یا اس کے قریبی لوگ بھی شاید فوری طور پر یہ محسوس نہ کر پائیں کہ کچھ سنجیدہ مسئلہ ہے۔ وہ اسے بس کام کا دباؤ سمجھ سکتے ہیں، تھکاوٹ، یا بس برا وقت چل رہا ہے۔ اس قسم کا جو آغاز ہے وہ اکثر حیاتیاتی یعنی بایولوجیکل، جینیٹک اور ماحولیاتی انوائرمنٹل عوامل کے ایک پیچیدہ تعامل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دماغی کیمیکلز، نیورو ٹرانسمیٹرز میں عدم توازن، موروثی رجحان، شخصیت کی کچھ خصوصیات، یہ سب بھی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آغاز کا طریقہ اچانک ہو یا بتدریج، اس بات پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ بیماری کو کب اور کیسے پہچانا جاتا ہے۔ اگر یہ آہستہ آہستہ شروع ہو تو شاید تشخیص میں زیادہ وقت لگ جائے۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے۔ جب علامات دھیرے دھیرے آتی ہیں تو لوگ انہیں اپنی شخصیت کا حصہ سمجھ سکتے ہیں یا معمول کی زندگی کی مشکلات سمجھ کر نظر انداز کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ وہ پھر مدد طلب کرنے میں تاخیر کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس جب آغاز اچانک ہوتا ہے اور کسی بڑے واقعے کے بعد، تو شاید فرد اور اس کے آس پاس کے لوگ تبدیلی کو زیادہ جلدی محسوس کریں اور مدد کی طرف رجوع کریں۔ تاہم یہاں ایک اور پہلو بھی ہے۔ بعض اوقات جو اچانک شروع ہونے والا رد عملی افسردگی ہے، اسے صرف اس واقعے کا ایک نارمل رد عمل سمجھا جا سکتا ہے اور اس کی طبی شدت کو کم سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ واقعی پیچیدہ ہے۔ اچھا، کیا آغاز کی عمر کا بھی کوئی تعلق ہے کہ بیماری کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر، کیا بچپن یا جوانی میں شروع ہونے والا ڈپریشن بعد کی عمر میں شروع ہونے والے ڈپریشن سے مختلف ہوتا ہے؟ کچھ شواہد ہیں جو بتاتے ہیں کہ آغاز کی عمر سے فرق پڑ سکتا ہے۔ اچھا؟ جی، مثال کے طور پر جوانی میں جو ڈپریشن شروع ہوتا ہے اس میں موروثی عوامل کا کردار زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے اور اس کے دوبارہ ہونے یعنی ریکرنس کا خطرہ بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ جبکہ بڑی عمر میں اگر پہلی بار ڈپریشن شروع ہو تو وہ بعض اوقات دیگر جسمانی بیماریوں سے زیادہ منسلک ہوتا ہے، جیسے دل کے امراض ہیں یا نیورولوجیکل مسائل ہیں یا پھر سماجی تنہائی اور نقصانات سے۔ لیکن یہ کوئی سخت اصول نہیں ہے۔ ہر فرد کا تجربہ منفرد ہوتا ہے، لیکن آغاز کے پیٹرن کو سمجھنا بہرحال فرد کی مجموعی صورتحال کو سمجھنے اور علاج کی منصوبہ بندی میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اب ہم نے علامات، تشخیص اور آغاز، ان تینوں اہم پہلوؤں پر بات کی ہے، اور یہ بالکل واضح ہے کہ یہ تینوں الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ یہ بڑے افسردگی کے عارضے کی تصویر مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، اگر ہم ان سب کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہیں۔ علامات وہ تجربات اور نشانیاں ہیں جو فرد محسوس کرتا ہے اور جو دوسروں کو نظر آ سکتی ہیں۔ جی، یہ علامات جب ایک خاص حد تک پہنچتی ہیں اور معیار پر پورا اترتی ہیں تو وہ تشخیص کی بنیاد بنتی ہیں، یعنی اس حالت کو باقاعدہ طبی شناخت ملتی ہے۔ صحیح۔ اور آغاز ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پوری کہانی کب اور کیسے شروع ہوئی، جس سے ہمیں اس حالت کے ممکنہ اسباب اور اس کے پس منظر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ تو ان تینوں ستونوں کو سمجھنا نہ صرف طبی ماہرین کے لیے بلکہ خود متاثرہ فرد، ان کے خاندان اور دوستوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اس حالت کی نوعیت کو بہتر طور پر جان سکیں۔ یہ بات مجھے بہت اہم لگی کہ ان تینوں کو ایک مربوط نظام کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ علامات جیسے علام کی طرح ہیں، تشخیص اس علام کی وجہ بتاتی ہے، اور آغاز اس پورے منظرنامے کو ایک سیاق و سباق کانٹیکسٹ فراہم کرتا ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر، کیا ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان سے کوئی ایسی دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ کس طرح ایک پہلو دوسرے کو متاثر کرتا ہے؟ جیسے کیا خاص قسم کی علامات کسی خاص قسم کے آغاز سے زیادہ جڑی ہوئی ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ کچھ تحقیق اور کلینکل مشاہدات اس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، وہ ڈپریشن جو بغیر کسی واضح ٹریگر کے بتدریج شروع ہوتا ہے، جسے کبھی انڈوجنس ڈپریشن بھی کہا جاتا تھا، اچھا، اس میں اکثر جسمانی علامات زیادہ نمایاں ہو سکتی ہیں، جیسے نیند، بھوک میں تبدیلی، توانائی میں کمی، جبکہ رد عملی افسردگی میں شاید اداسی، رونا دھونا اور حالات سے متعلق منفی سوچیں زیادہ غالب ہوں۔ اسی طرح
اکشفیس کا عمل بھی آغاز کی نوعیت سے متاثر ہو سکتا ہے. جیسا ہم نے ذکر کیا، بتدریج آغاز کی صورت میں تشخیص میں تاخیر ہو سکتی ہے. تو یہ جو پیچیدہ تعلقات ہیں، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایم ڈی ڈی کو سمجھنے کے لیے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنا کتنا ضروری ہے. تو یہ صرف علامات کی ایک فہرست نہیں ہے، بلکہ ایک پوری کہانی ہے جو ہر فرد کے لیے منفرد ہوتی ہے. علامات کیسے محسوس ہوتی ہیں، تشخیص تک کا سفر کیسا رہا، اور یہ سب کب اور کیسے شروع ہوا، یہ سب مل کر اس تجربے کو تشکیل دیتے ہیں. بالکل درست کہا آپ نے. اور اسی لیے ہمدردی اور افہام و تفہیم بہت اہم ہے. جب ہم ان تینوں پہلوؤں علامات، تشخیص، آغاز کو سمجھتے ہیں تو ہم اس حالت کو محض ایک بیماری کے لیبل سے بڑھ کر ایک انسانی تجربے کے طور پر دیکھ پاتے ہیں. جی. اور یہ علم ہمیں متاثرہ افراد کی مدد کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار کرتا ہے، چاہے وہ جذباتی سہارا فراہم کرنا ہو یا انہیں پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنے کی ترغیب دینا ہو. اور یہ معاشرے میں جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، جو بدنامی، اسٹگما ہے، اسے کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے. اور اس کے آغاز کے مختلف طریقوں کا کافی تفصیلی جائزہ لیا، اور یہ سمجھنا کہ یہ تینوں پہلو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ اس حالت کے بارے میں ہماری مجموعی سمجھ بوجھ کو بہتر بنانے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے. جی بالکل. اور یہ ہمیں ایک اہم سوال کی طرف لاتا ہے کہ اب ہم اس علم کو عملی طور پر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ صحیح. صرف جاننا کافی نہیں ہے. اس سمجھ بوجھ کو اپنی زندگیوں میں اور دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات میں کیسے شامل کیا جائے؟ ذہنی صحت کے بارے میں کھلے دل سے بات چیت جاری رکھنا. جی. اپنے پیاروں میں اگر کوئی تبدیلیاں نظر آئیں تو ان پر نظر رکھنا، اور اگر ضرورت پڑے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پیشہ ورانہ مدد حاصل کرنا. یہ سب بہت اہم اقدامات ہیں، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مدد دستیاب ہے اور بڑا افسردگی کا عارضہ قابل علاج ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.